बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 सितंबर है और दिन है इतवार का। इससे पहले की अपडेट्स सारी मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियोस में। इस वक्त 11:40 हैं और अब दिन का अख्ताम हो रहा है, तो अब तक की जो बाकी तफसीलात हैं वो आपके सामने रखता हूँ। हुकूमत के मंसूबे को बड़ा धचका लगा है और हुकूमत जो है वो आज आइनी तरमीम पास नहीं करवा सकी, पेश भी नहीं कर सकी। ये बहुत बड़ा हुकूमती प्लान को धचका है और बड़े दावे किए जा रहे थे कि आज हर सूरत में हो जाएगा, लेकिन आज इजलास जो है वो 11 बजे के बाद शुरू हुआ और 1 से 1.5 मिनट वो इजलास चला, तिलावत और नात और कौमी तराने के बाद। और बस से जो है वो इजलास जो है वो अब कल यानी 16 सितंबर 12:30 बजे दिन तक मुलतवी जो है वो कर दिया गया है। और इसमें जो असल जो मामला सारा अटका हुआ है वो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन का अटका हुआ है। और दूसरा जो दावा किया है मुनीर फ़ारूक साहब ने, आपको पता ही है कि मुनीर फ़ारूक साहब के पास वो ख़बरें होती हैं जो कि हुकूमत पूरी के पास भी नहीं होती, और उसकी वजह यह है कि वो आजकल बहुत करीब हैं फ़ैसला साज़ों के और उनको वहाँ से जो ख़बरें मिलती हैं तो वो एक बड़ा दावा कर रहे हैं। और वो ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ एक नहीं, यानी काजी फाइज़ ईसा साहब तो आप मैटर नहीं करते, वो ये तासुर दे रहे हैं मुनीर फ़ारूक साहब के जो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन है उसका फ़ैसला भी इन्हीं आइनी तरमीम में हो जाएगा। ये बहुत बड़ा दावा है मुनीर फ़ारूक साहब की जानिब से। और इसके अलावा जो काजी फाइज़ साहब हैं उनके लिए एक नई अदालत जो है वो बनाने का प्लान हो रहा है कि काजी साहब जब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हों तो साथ ही एक और अदालत जो है वो बनाकर, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क के अंदर यानी किसी को चपरासी रखने के लिए कोई नई सीट क्रिएट होने का तो सुना था, लेकिन एक अपने चीफ जस्टिस को, अपने खिदमत गुजार को नौकरी पे रखने के लिए पूरी एक नई अदालत बनाने का, ये शायद दुनिया की तारीख़ में पहला या दूसरा ऐसा वाक़या हो। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की तारीख़ में अगर कोई इस तरह की अदालतें बनी भी हैं तो वो किसी असूल पे, कायदे और ज़ाब्ते पे बनी होंगी, लेकिन अपने एक दरबारी तबलची को, अपने खुशामदी को, अपने एक सर्व करने वाले को नौकरी देने के लिए एक पूरी अदालत का क़याम, ये पाकिस्तान नहीं दुनिया की तारीख़ का शायद ये पहला वाक़या होगा। और ये बहुत हैरान कुन है और बहुत शर्मनाक है। और जिस तरह से नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले 2 दिन हफ्ते और इतवार को छुट्टी के दिन भी तैयार होकर बैठ रहे, बार बार उनको बुलाया जाता था, फिर वो जाते थे, फिर बुलाया जाता था, फिर वो आते थे, तो इनकी हैसियत और औकात जो है वो भी पूरी कौम ने देखी है कि इनकी हैसियत और औकात फॉर्म 47 वालों की क्या है। इसके अलावा रात तकरीबन 10 बजे जो है वो दावा किया और उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कि रात 10 बजे उनको जाके और मुसवदा मिला है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो आप ये बात एतराफ़ कर रहे हैं कि मुसवदा उनके पास भी नहीं था और रात 10 बजे उनको मुसवदा मिला है। तो अब ये बातें बिल्कुल खुल के सामने आ रही हैं कि ये मुसवदे जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कि वज़ीर कानून जो है उसको मुसवदा रात 10 बजे मिला है। और ये हुआ है जनाब। और अब ये प्लान कल पे चला गया, कल फिर एक तमाशा होगा और करोड़ों रुपए कल फिर इजलास पे खर्च होंगे और फिर एक पूरा तमाशा होगा। अब ज़रा कुछ लोगों ने बहुत अहम कुछ बातें कही हैं और वो बातें क्या हैं और उनमें क्या क्या इंकशाफात हैं और कुछ मशवरे हैं, कुछ अहम चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जावेद हाशमी साहब ने कहा है कि आइन में तरमीम के लिए मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बमाए अहलो अयाल सब ग़ुलाम हाजिर हैं। मौलाना इन ग़ुलामों में अपना नाम ना लिखवा लेना। 2 कदम पर आज़ादी का सूरज तलू हो रहा है। एक ज़रा सब्र के फ़रियाद के दिन थोड़े हैं। वैसे तो ये मेरा ख्याल ये है कि एक ज़रा सब्र के जबर के दिन थोड़े हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि एक ज़रा सब्र के फ़रियाद के दिन थोड़े हैं। अच्छा, मुनीर फ़ारूक साहब कहते हैं कि इस वक्त के हालात, वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को इस वक्त शदीद परेशानी का सामना है। इत्तेहादी भी मुँह चढ़ा रहे हैं। मौलाना साहब और चंद कौमों में उन्होंने लिखा है चंद और दोस्तों के ऑन बोर्ड होने के बावजूद मौलाना साहब आंखें बंद करके वोट देने को तैयार नहीं। जिन्होंने वोट पूरे करके दिए वो भी इस नालायकी पर अश अश करते नज़र आ रहे हैं। शायद तरमीम में मज़ीद तरमीम करना पड़ेगी। यानी ये बात मुनीर फ़ारूक साहब बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को नंबर जो पूरे करके दिए हैं वो इस्टेब्लिशमेंट ने करके दिए हैं। और ये भी एक बड़ी इस्टेब्लिशमेंट, एक जानब ओपनली ये कहा जाता है कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है, जो कि वैसे पूरी कौम को नज़र भी आ रही हैं चीज़ें। लेकिन अब मुनीर फ़ारूक साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के सबसे ज़्यादा क्लोज़ हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ही नून लीग को नंबर पूरे करके दिए हैं। ज़ुबैर अली खान साहब कहते हैं कि हुकूमती वज़रा इतने बुखलाए हुए नज़र आ रहे हैं कि आज रात 12 बजे की उनको डेडलाइन दी गई है कि अगर आइनी तरमीम ना हुई तो गाड़ियों से झंडे उतार दिए जाएंगे और कलमदान वापस ले लिए जाएंगे। तमाम अरकान स्टैंड बाय बैठे हैं, लेकिन जिस कानून की मंजूरी लेनी है उससे सब लाइल में हैं। और अभी तक ये दावा तो किया है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कि उनको वो मुसवदा मिल चुका है, लेकिन वो मुसवदा सामने नहीं आया। पूरे पाकिस्तान से कोई नहीं जानता कि उस मुसवदे में क्या है, यानी ज़राए से चीज़ें आई हैं। बिशारा राजा साहब सुप्रीम कोर्ट के बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं। जुल्करनैन इकबाल साहब के साथ आप इनको देखते हैं, ईसा नकवी साहब के साथ आप इनको देखते हैं। वो ये कहते हैं कि जिसने मुसवदा तैयार करना था यानी वज़ीर कानून, उसकी बेशर्मी देखें। ऐलान कर रहा है कि मुझे मुसवदे की कापी मिल गई है और फिर ये कह रहा है कि मुल्क में जमहूरियत है। थू है ऐसी जमहूरियत पर और ऐसे वज़ीर कानून के इख्तियारात पर थू।
پھر سید سمر عباس صاحب نے ایک اہم بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس ڈر سے حکومت جلد بازی میں چھٹی والے دن ترمیم لانا چاہ رہی تھی، اسے وہ سرپرائز صبح سپریم کورٹ سے ملنے والا ہے۔ اچھا، یہ اب صبح کیا ہوگا؟ کیا کوئی سوموٹو ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی یہ معاملہ سپریم کورٹ لے کے جا سکتی ہے؟ اگر پی ٹی آئی آج یہ معاملہ، یعنی اب جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اگلی تاریخ کا 16 سپٹمبر کا آغاز ہو گیا، اگر آج یہ معاملہ عدالتوں میں نہیں لے کے جاتی، اپنے جو ان کے اراکین اسمبلی ہیں ان کی جبری گمشدگی، جو الیاس چودھری ہے یا اورنگزیب کھچی ہے یا سعد اللہ بلوچ ہے، ان سب کے گمشدگی کے معاملات اگر پی ٹی آئی آج سپریم کورٹ میں نہیں لے کر جاتی، تو اس سے بڑی گھٹیا حرکت پی ٹی آئی کی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی مجرمانہ غفلت نہیں ہو سکتی۔ اور جو کچھ یہ آئین سے کھلواڑ ہو رہا ہے، اگر پی ٹی آئی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں یا عدالتوں میں نہیں لے کر جاتی، ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ اور ننگے اور گندے تو ہوں گے، اور قاضی صاحب جو ملے ہوئے ہیں اس حکومت کے ساتھ، کم از کم یہ ساری چیز ایکسپوز تو ہوگی۔ آج پی ٹی آئی کو چاہیے کہ 9:30 بجے صبح ان کے وکلا پہنچ جائیں قاضی صاحب کے سامنے کہ آپ سومو ٹولیں، یہ سپریم کورٹ پر حملہ ہو رہا ہے اور آئین پر حملہ ہو رہا ہے، قانون پر حملہ ہو رہا ہے۔ آج اگر 20 وکلا بھی چلے گئے 9:30 بجے کمرہ عدالت میں، تو پاکستان کی سب سے بڑی خبر صبح 9:30 بجے بن جائے گی۔ لیکن پی ٹی آئی آپ کو پتہ ہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو مسائل ہیں، ان کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے، جو پولیٹیکل ٹیم ہے، وہ بہت زبردست کھیل رہی ہے، وہ کمال انہوں نے کر دیا، یعنی داد دینی چاہیے جو پولیٹیکلی جو دیکھ رہے ہیں اسد کیسر صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور باقی جو ان کی ٹیم ہے، عمر ایوب صاحب اور یہ سب، لیکن ان کی جو لیگل ایک ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سلمان راجہ صاحب ایک اچھی تبدیلی ہے، وہ سیکرٹری جنرل ہیں، وہ کیا کرتے ہیں آج بہرحال ان کو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ضرور لے کر جانا چاہیے، اپنے اراکین کی جبری گمشدگیاں اور یہ جو آئین پر حملہ ہونے جا رہا ہے، کم از کم اور کچھ نہیں ہوگا، قاضی صاحب ایکسپوز تو ہوں گے۔ اس کے بعد سینیٹر مشتاق صاحب کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ایک مشورہ ہے اور گزارش ہے۔ اختر مینگل نے حکومتی دستوری پیکج کی حمایت کے لیے 2 ووٹوں کے بدلے 2000 جبری گم شدہ افراد کی رہائی کی شرط رکھی، جس کی میں حمایت کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ حسب سابق یہ شرط حکومت کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے مشورہ اور گزارش ہے کہ اسی طرح نواز شریف شہباز شریف سے ہونے والی ملاقات میں سودی نظام کے فوری خاتمے کا تحریری معاہدہ، ٹرانسجنڈر ایکٹ کا فوری خاتمہ، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی فوری امریکی جیل سے پاکستان واپسی، غزہ فلسطین کے لیے جنوبی افریقہ کے ساتھ عالمی عدالت و انصاف میں فریق بننے اور خالد مشل اسماعیل ہانیہ کے بیٹوں کو کال کر کے کھل کر فلسطین کاز کو سپورٹ کرنے اور فلسطین کے لیے جو ہے وہ ایڈ جو ہے وہ روانہ کرنے کی شرائط رکھ لیں۔ یہ سینیٹر مشتاق صاحب نے مولانا صاحب کو مشورہ دیا ہے۔ اور یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ والا ہے، اس پہ ماریا بی صاحبہ جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں، وہ بہت زبردست ویڈیوز بناتی ہیں، اور انہوں نے خونی لبرلز کو اور یہ ٹرانسجنڈرز کے معاملے میں جو ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، جو ایسے کچھ قوانین اور چیزیں ہیں جو کہ شریعت سے متصادم ہیں، تو اس پہ بہت زیادہ وہ بات کرتی ہیں۔ اس کے بعد یہ انہوں نے ایمل ولی خان صاحب کھل کے آ گئے ہیں سامنے حکومت کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ، وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ سب جھوٹ تھا، وہ صرف اپنی ایک غلط وہ تاثر تھا، اپنا امیج بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا میں عمران خان کے مخالف تھا، ہوں اور رہوں گا۔ احتشام علی عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جناب لاہور میں ہیرا منڈی کا سنا ہے، کبھی دیکھنے کا موقع نہیں ملا، البتہ اسلام آباد والی ہیرا منڈی بار بار دیکھی، اب تو اتوار کو بھی چھٹی نہیں کرتے۔ ایاز خان صاحب کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ترمیم کے لیے ووٹ تو پورے تھے، لیکن شاید مسودہ جو ہے وہ لیٹ ہو گیا۔ اور محمد فیضان خان جو ہم نے اس کے رپورٹر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نازک موڑ کے بعد خطرناک موڑ شروع ہوا چاہتا ہے۔ ثاقب علی راٹھور صاحب کہتے ہیں کہ اجلاس کے اختتام پر ایوان میں پی ٹی آئی ممبران کے عمران خان زندہ باد کے نعرے، اور یہ جناب ہے صورتحال۔ اس کے بعد بابر امان صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک میں جب بھی چور تہائی یعنی 3/4 نہیں، چور تہائی، اس ملک میں جب بھی چور تہائی اکثریت کے ذریعے آئین پامال ہوا، اس کا نتیجہ معاشی بربادی، بدامنی، غربت اور بے روزگاری کی صورت میں قوم نے بھگتا۔ چور تہائی اکثریت کا آزاد عدلیہ پر حملہ کامیاب ہوا تو یہ آئین کا قتل اور قومی سانحہ ہوگا۔ عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں کہ کل ایک میٹنگ میں مولانا فضل الرحمان نے بتایا کہ ان پر برادر اسلامی ملک سے بھی آئینی ترمیم میں ووٹ کے لیے دباؤ ڈلوایا گیا ہے۔ ارشاد احمد عارف صاحب کہتے ہیں کہ وہ حکومتی گوئبلز کہاں غائب ہیں جو صبح سے عوام، میڈیا اور اراکین پارلیمنٹ کو یہ مجدہ سنا رہے تھے کہ نمبرز پورے ہیں، مولانا آن بورڈ ہیں اور ترمیمی بل آج 2 تہائی اکثریت سے منظور ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ لگتا یہ ہے
کہ یہ جو وہ خیر اب وہ ہو گیا کہ سب یہ بات کر رہے تھے کہ مسودہ حکومت کے پاس ہے ہی نہیں۔ بابر امان صاحب کہتے ہیں کہ پچھلے کئی دن کے ناکام سرکاری نوٹنکی نے ثابت کیا کہ عمران خان کا موقف درست ہے۔ اس بدبودار نظام سے کسی خیر کی توقع نہیں، صرف عمران خان کو قوم اور ملک کے مستقبل کی فکر ہے، اسی لیے 25 کروڑ عوام کو عمران خان کی فکر ہے۔ علی ممتاز صاحب کہتے ہیں کہ یہ مسودہ کہیں بینیفیشری نے خود تو تیار نہیں کیا، یعنی وہ اشارہ کریں قاضی فائصل صاحب کی طرف کہ کہیں یہ مسودہ قاضی صاحب نے خود تو تیار نہیں کیا۔ امیر عباس صاحب کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھیں، کبھی مت بھولیے گا کہ آج 15 سپٹمبر جمہوریت کا عالمی دن تھا، لیکن پاکستان کے نام نہاد جمہوری چیمپئنز نے غیر جمہوری قوتوں کی ڈکٹیشن پر پاکستانی جمہوریت کے خلاف سب سے بڑی سازش کے لیے آج ہی کا دن منتخب کیا تھا۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو حکمرانوں کا ٹاؤٹ بنانے کے لیے آج ہی کا دن منتخب کیا گیا تھا۔ سیاستدانوں نے کسی اور کے کہنے پر ایک سیاستدان عمران خان کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کے لیے آج ہی کا دن منتخب کیا تھا۔ پاکستان آئین کی روح پر ناخن رکھنے کے لیے آج ہی کا دن منتخب کیا تھا، اور یہ آج ہی کے دن محالاتی سازشوں کے لیے سارا دن کبھی ادھر اور کبھی ادھر بھاگتے رہے، لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کے نہیں۔ بابر امان صاحب کہتے ہیں کہ میں بطور سابق وزیر قانون ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آئینی طور پر جسٹس منصور علی شاہ 26 اکتوبر 2024 سے پاکستان کے چیف جسٹس ہیں۔ کسی مڈ نائٹ ٹیلر میڈ ترمیم جو دستور کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے، اس کے ذریعے جوڈیشل آئینی سینیارٹی اور اس کی روح کو نہیں بدلا جا سکتا۔ عامر خاکوانی صاحب کہتے ہیں کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے صحافیوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ آئینی ترامیم کا مسودہ مجھے مل گیا ہے۔ مبارک ہو، آخر ہمارے محترم وزیر قانون کو اس قابل سمجھا گیا ہے کہ انہیں مسودہ دکھایا گیا ہے۔ تارڑ صاحب یقیناً یہ نہیں بتائیں گے کہ مسودہ انہیں کس نے دیا ہے، یہ سوال ان سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے۔ عارف امید بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ آئین میں ترامیم یا مذاق، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹیا ایک جھوٹ ہور بول جا، جاندی واری قوم نو ہور رول جا، یہ قاضی صاحب کو کہہ رہے ہیں۔ متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ کوئی منصف ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہو گیا اور اب جلد تاریخ کے کوڑے دان میں ملے گا۔ بابر امان صاحب کہتے ہیں کہ آئین وفاق پاکستان کی بائنڈنگ فورس ہے، یہ 2 تہائی اکثریت نہیں 4 تہائی اکثریت کے ذریعے ترمیم کی کوشش ہو رہی ہے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی نامکمل ہیں، ترمیم کے ذریعے جمہوریہ کو ایکسٹینشنستان بنایا جا رہا ہے، یہ فیڈریشن کی بنیاد پر حملہ ہے۔ عارف امید بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں کبھی ایسا امتحان نہیں ہوا جس میں سوال نامے کے بغیر جواب دینے والے کو پاس کر دیا جائے، پر پاکستان کی پارلیمنٹ ہے جو عام ترین آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے، جس میں ووٹ دینے والوں نے آئین میں ترمیم کو پڑھا تک نہیں ہے۔ اسد اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ کون مولانا کے حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے اوپر اتنا تکیہ نہ کریں، وہ کسی وقت بھی حکومت کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ وسیم ملک صاحب کہتے ہیں کہ خبر یہ ہے کہ اب تک میڈیا پر آئینی ترامیم کا جو ڈرافٹ ڈسکس ہو رہا ہے، مولانا کو تو اس حد تک کوئی مسئلہ نہیں، اصل تنازعہ ان شکوں پر ہے جو ابھی تک سامنے نہیں لائی گئیں، جو بہت خطرناک ہیں، جو بنیادی حقوق کے خلاف ہیں، جن میں سے ایک شق مخصوص ٹرائل کی اپیل ختم کرنے سے متعلق بھی ہے، یعنی ملٹری کورٹ کے اوپر اس کے فیصلے کے اوپر اپیل ہی نہیں ہوگی۔ عارف امید بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ مذاق سے بات آگے نکل گئی، مبینہ چوری کے مینڈیٹ سے بنی حکومت قانون سازی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، تعجب قانون سازی کرنے والوں نے ترمیم پڑھی بھی نہیں، اس سے زیادہ تذلیل اور کیا ہوگی۔ بلاول صاحب نے بڑی ایک ٹویٹ کی جناب جمہوری دن کے عالمی دن کے جمہوریت کے عالمی دن کے موقع پہ، تو بڑا زبردست سلمان شاہ راشدی نے ان کو جواب دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کے عالمی دن پر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے منتخب اراکین کو مبینہ طور پر خرید کر انہیں سندھ ہاؤس میں پناہ دے کر ایک منتخب حکومت کو گرانے میں معاونت کی۔ آپ نے انتخابات کے تعطل اور اس میں مبینہ دھاندلی پر خاموشی اختیار کی۔ جنہوں نے آپ کے نانا کو پھانسی دی اور جنہوں نے آپ کی والدہ کی کردار کشی کی، آج آپ ان سب کے حلیف ہیں۔ آج پاکستان میں ظاہر رائے جرم بن چکی ہے، لیکن آپ چپ ہیں۔ جمہوریت کو کمزور کرنے کی ہر سازش اور ہر قانون سازی میں آپ شریک جرم ہیں۔ جس سندھ نے آپ کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچایا، آج وہاں میرٹ شجر ممنوعہ بن چکا ہے، بھوک اور افلاس رقص کرتی نظر آتی ہے، کرپشن جو ہے وہ سرایت کر چکی ہے اور اس سارے نظام کا حصہ بن چکی ہے۔ آج جمہوریت کے عالمی دن پر اپنے غیر جمہوری رویے کا اعتراف کیجیے۔ اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب کہتے ہیں کہ صرف مولانا فضل الرحمان کو منانا باقی ہے۔ ایک سورس نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے غائب ہونے والے 4 سے 5 MNAs کو اسمبلی کی عمارت کے اندر پہنچا دیا گیا ہے۔ حکومت بہت سی وسیع ترامیم کرنا چاہتی ہے جس سے انسانی حقوق بری طرح متاثر ہوں گے، اور اس میں یہ بات درست ہے، کہیں نہ کہیں سے چور راستے سے ضرور ان کو پارلیمنٹ میں پہنچایا گیا ہوگا۔ اب وہ خود واقعی اغوا ہیں یا وہ مینیج ہیں، میں نہیں مانتا کہ وہ اغوا ہو کر یہ ووٹ دیں گے۔ جب وہ اسمبلی میں آ جائیں گے تو وہاں اعلان کر دیں کہ ہمیں اغوا کیا گیا تھا لیکن ہم نہیں دے رہے، تو میں بالکل نہیں مانتا کہ کسی کو اغوا کر کے ووٹ ڈلوایا جائے گا، مینیج کر کے ڈلوایا جائے گا۔ یہ ڈرامہ وہ یہی کریں گے کہ ہم اغوا ہوئے ہیں۔
یہ ہے وہ منیب فاروق صاحب کا ٹویٹ جس کی طرح میں نے اشارہ کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ترمیم کے مسودے میں بہت سے کام اسی سال کرنے کی ٹھان لی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا معاملہ ہے. منیب فاروق صاحب تاثر دے رہے ہیں کہ اسی سال ہو جائے گا. حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ کیا پتہ مسلم لیگ نون نے مولانا فضل الرحمان کو کہا ہو کہ آپ بار بار مسودے کی بات کریں تاکہ کم از کم ہمیں بھی مسودہ دیکھنے کو مل جائے. بابر وان صاحب کہتے ہیں کہ علیحدہ آئینی کوڈ کا تصور آئین میں دیے گئے اعلیٰ عدالتی نظام کے متوازی ہے. جب بھی متوازی عدالتیں بنائی گئیں انہوں نے آمریت کی آبیاری کی. اب پھر یہ ناکام تجربہ دہرائے جانے کی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ ہیں جناب کچھ پوائنٹس. میں نے کہا کہ یہ پوائنٹس بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. مجھے اپنی دعائیں یاد رکھیں اور اس کے بعد ذرا وکلا والے معاملے پہ بعد میں الگ سے بھی بات کریں گے. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر اور اللہ کرم کرے پاکستان پر. اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے. جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو رکھ کر آئینی اپنا ایکسٹینشن دے کر یا ایک الگ سے عدالت ایک اور بنا کر ان کو لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اس سے پاکستان کے اندر وہ تباہی اور بربادی آئے گی جو آپ نے تصور بھی نہیں کی ہوگی. تو اسی لیے دعا بڑا ہتھیار ہے. تو بات دعاؤں پہ آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ بس رحم کرے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس بہت بڑی تباہی اور بربادی سے بچا لے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.